नारे रिसालत। मौलाना शाह मोहम्मद साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। आप बड़ा अदब एहतराम के साथ बैठे और हमारे काम की ज़ियारत करें। आप साथ बैठ जाएं, आप साथ बैठ जाएं सुकून से। बताने का मकसद ये है कि सहाबाए किराम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा हो कि जब उनके नाम पे जान, माल, आल, औलाद इन सबको कुर्बान करने की बारी आए तो हम जरा भी दरेज न करें। लिहाजा हमें चाहिए कि नामूस रिसालत के लिए इक़दाम करें। जब भी आपके इलाके में या कहीं कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद करे तो मुत्तहिद होकर उसकी पुरजोर मज़म्मत करें। उलमा की जिम्मेदारी है कि मस्जिद के अंदर खिताब के अंदर और मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी है कि अपनी दरसगाहों में तलबा के दरमियान और पीराने इज़ान की जिम्मेदारी है कि अपने मुरीदीन के हलकों के दरमियान रसूल नामूस रिसालत की अहमियत को, उसकी हसासियत को बयान करें और लोगों को ये बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब का वो एहतराम का मसला क्या है। उसके बाद जो चीज बन पड़े उस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के ताल्लुक से जो सजाएं मुकर्रर हैं इन सजाओं को हज़रत काज़ी अयाद दुरूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अश-शिफा फी तारीफ़ी हुकूक़िल मुस्तफ़ा के अंदर उसकी सजाओं को बयान फरमाते हुए फरमाया कि मुशाकिब रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा वही है जो एक मुर्तद की सजा है। लेकिन दौरे हाजिर में हम और आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर ऐसी सजाओं की तकलीफ मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें चारजोई के साथ, कानूनी चारजोई के साथ कानून के दायरे में रहकर हमें चाहिए कि हम हुकूमत से मुतालबा करें, अपना पुरजोर मजम्मत दर्ज करवाएं और जब भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो उसकी शिद्दत के साथ मजम्मत करें और लोगों को बताएं कि लोगों हमें हर चीज बर्दाश्त है, हमें महंगाई बर्दाश्त है, हमें तमाम तरह की चीजों की तकलीफ बर्दाश्त है। हमें अगर खराब हवा मिले हम काम चला लेंगे, खराब खाना मिले काम चला लेंगे, कम खाना मिले काम चला लेंगे, सड़कें अच्छी नहीं हो हम काम चला लेंगे, अगर हमें राशन न मिले काम चला लेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह की नामूस पर हम सौदा नहीं करेंगे क्योंकि रसूलुल्लाह की मोहब्बत ही ईमान की जान है, असले ईमान है, रूहे का ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले ईमान है। इमाम इश्क़ मोहब्बत के इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। इस अल्लाह की सरदावा कदम शान है वो, इंसान है इंसाफ वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप जो नामूस रिसालत अपने इमाम दे रहे थे फरमाते हैं फकत इतना सबब है कि इबाद कस्म महशर का, फकत इतना सबब है कि इबाद कस्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आला हज़रत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज हुज़ूर करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज हुज़ूर करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा। तो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ समाप्त करते हैं। बैठे के लोगों ने बोलना सीखा ही नहीं है। सरकार ने बंदगी किया, आराम फरमा है और फैजान जारी है और बैठी के लोगों को जो है लूटना चाहिए। बाहर से लोग आकर के फैजान लूट रहे हैं। अब मैं बिला ताक़ीर हज़रत गंजा मौलाना आदिल रज़ा मिस्राई साहब की बारगाह में 10 मिनट गुजारिश करूँगा कि हज़रत माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने प्यारे खिताब से हम सामीन की उलूम को उजला फरमाएँ। माइक पर हज़रत मौलाना आदिल रज़ा मिस्राई साहब। 12 साल की बच्ची सायरा बानो नाम है।
وہ غائب ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ اپنے والدین یا اپنے گھر والوں سے گرین کلر کی کوٹی پہنی ہوئی بچی 12 سال کی بچی ظاہرہ بانو نام ہے، جہاں کہیں بھی ہو آواز سن رہی ہو تو وہ اپنے والدین سے جا کر کے ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیز آلیات ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کہتے ہیں وسلم سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عزیز عالم ملت اسلامیہ، آج یہ بڑی ہی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ہم اس پروقار محفل میں حاضر ہوئے اور آپ سے تو شدید کا ایک بہترین موقع میسر آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیز عالم ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ایک چیز، یعنی کہ الحاد۔ آج جہاں بہت سے فتنے جنم لے چکے ہیں، وہی ایک ایسا بھیانک فتنہ ہے جسے ایتھیزم اور الحاد مجھے عنوان دیا گیا اور اس پر بولنے کے لیے حکم دیا گیا۔ عزیز عالم ملت، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو بہت کم موضوع سخن بنتا ہے، اس میں بہت کم بولا جاتا ہے، بہت کم لکھا جاتا ہے، لیکن آج جو سماج اور ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں جب ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی فتنے کے پاس خود جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ گھر میں موجود رہیں، چہار دیواری کے اندر بند رہیں، آپ کے پاس فتنہ خود بخود آ رہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ میں آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ بے شک وہ لوگ جو میری آیتوں پہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، جو میری آیتوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا یخفون علینا، وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے احکام کو بدل کے، اللہ کی آیات کا مفہوم چینج کر کے، اللہ فرماتا ہے ان کی ہر کارگزاری میرے پیش نظر ہے۔
ان کی ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں، جو چاہو کر لو، اس کا انجام آخرت میں تمہیں بھگتنا ہوگا۔ عزیزان ملت، یہ الہاد ہے کیا؟ یہ ایتھیزم ہے کیا؟ یہ الہاد راستے سے ہٹ جانا ہے، یہ الہاد کنارہ کش ہو جانا ہے۔ الہاد کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو رئیس المفسرین صحابہ کرام میں سب سے عظیم مفسر کی حیثیت سے جو جانے جاتے ہیں، جنہیں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے پروردہ ہیں، انہوں نے اس آیت کی جب تفسیر کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہوا یوضع الکلام علی غیر موضعہ، یعنی الہاد کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو اس کے غیر محل میں رکھا جائے، یعنی الہاد کہلاتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں الہاد صرف ایتھیزم جو آج مشہور ہے اسی کو نہیں، بلکہ رجس بھی الہاد کی ایک صورت ہے، خروج بھی الہاد کی ایک صورت ہے، اور اعتزال بھی الہاد کی ایک صورت ہے۔ اور یہ تمام چاہے روافض ہو، چاہے خوارج ہو، چاہے معتزلہ رہے ہو، یہ تمام کا تمام بنیادی جرم وہ ایک ہی ہے جو الہاد کے سینٹر پہ آگے ختم ہے۔ اور پھر آپ غور کریں، اگر آپ غیر مقلدیت کو دیکھیں تو غیر مقلدیت کے الہاد کا بہت بڑا دروازہ کھلا اور اس پر کتابیں لکھی گئی۔ میرے پاس اس موضوع پر دیابنا کی کتابیں موجود ہیں، دیوبند کی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے خود کہا کہ غیر مقلدیت الہاد کا بہت بڑا دروازہ کھلا۔ اور آپ کو بتاؤں جب غیر مقلدیت کی بات آئی تو میں الہاد کا مطلب یہ ہے، اگر آپ گوگل پہ جائیں گے، انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو اس کا معنی ایتھیزم کا معنی یہ آتا ہے کہ to believe there is no God، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر دینا اور خدا کے وجود کے انکار کرنے کا عقیدہ رکھنا، یہی الہاد اور ایتھیزم کہلاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ آئے ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے سب سے عظیم حضور کے طالب علم ہیں، یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنن کقطع اللیل المظلم، کہ اے لوگوں جو تمہیں یہ وقت ملا ہے اس وقت کو اپنے لیے غنیمت جانو، اس وقت کو اپنے لیے ایک قیمتی سرمایہ سمجھو۔ جو ایمان کے ساتھ تمہیں یہ وقت مل رہا ہے، اس ایمان کی حالت میں تم اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر، اپنی پیشانیوں سے سجدہ کر کے اپنے دل کو معمور کر لو، نور سے منور کر لو، تاکہ تمہارے دل پر کوئی فتنے کا داغ نہ پڑنے پائے۔ حضور علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ فرمایا فتنن کقطع اللیل المظلم، وہ ایسے فتنے تمہارے سامنے آنے والے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ کقطع اللیل المظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے رات کی تاریکی کا ایک حصہ۔ آپ غور کریں، آپ رات کی تاریکی میں سفر کریں اور لائٹ کا انتظام نہ ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو تو آپ کو جانا کدھر ہے؟ اور رات کی تاریکی کی وجہ سے آپ چلے کدھر جاتے ہیں؟ یعنی آپ کو جانا تھا صحیح راستے پہ، آپ چلے گئے غلط راستے پہ، آپ کو جانا تھا پشچم کی سائڈ، لیکن رات کی تاریکی نے آپ کو ایسا پھٹکا دیا کہ آپ پورب کی سائڈ چلے گئے۔ عزیزان ملت، حضور کا فرمان، حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایسے فتنے آئیں گے کہ اگر تم اپنے آپ کو ایمان کے نور سے منور نہیں کرو گے اور اپنے سینے میں ایمان کا چراغ روشن نہیں کرو گے تو جب وہ بھیانک فتنے آئیں گے تو ان فتنوں کے اندھیرے میں تمہارے پاس چونکہ ایمان کی روشنی نہیں ہوگی تو جب فتنے آئیں گے تو تم ان فتنوں میں بھٹک جاؤ گے اور تمہارا ایمان زائل ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال
مسلم کہ ابھی تمہارے پاس جو وقت ہے اسے غنیمت جانو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، علماء کی بارگاہ میں بیٹھو، علماء سے قریب ہو جاؤ اور علماء سے قریب ہو کر دین کے مسائل کو سیکھو، عقائد کو مضبوط کرو، مسائل شریعت پر عمل کرو اور دین کے ایسے پیروکار بن جاؤ کہ کوئی بھی تمہارے سامنے جب فتنہ آئے تو اس فتنے کا تم مقابلہ کرو اور دلیل کی بنیاد پر اس فتنے کو اپنے سامنے اس کے بعد حضور السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فتنے آئیں گے تو وہ اتنے بھیانک فتنے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا کہ صبح صبح بندہ مومن ہوگا لیکن اتنے بھیانک فتنے ہوں گے اور اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ جب وہ فتنے سامنے آئیں گے اور آپ کے پاس ایمان کا چراغ نہیں ہوگا، آپ نے دین نہیں سیکھا ہوگا، آپ نے علماء کی صحبت اختیار نہیں کی ہوگی تو اتنے بھیانک فتنے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں صبح صبح بندہ مومن ہوگا اور شام ہوتے وہ کافر ہوگا. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. آپ غور کریں سوشل میڈیا کے اس بھیانک دور میں آپ کے سامنے ایسے ایسے فتنے ہیں. مثال کے طور پہ چونکہ الحاد پہ بات ہو رہی ہے اور الحاد یہ دراصل ذہنی آزادی کا نام ہے. انسان جب اپنے آپ کو آزاد پسندی کی طرف لے کے آتا ہے، آزاد خیالی کی طرف لے کے آتا ہے تو آپ غور کریں اگر بندہ گھر کی سوسائٹی میں، گھر کے معاشرے میں اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ میں اپنے باپ کے حکم پہ عمل نہیں کروں گا، مجھے آزادی پسند ہے، تو گھر کا معاشرہ بگڑ جائے گا، گھر تباہ ہونے لگے گا. وہ گھر میں جب آزادی تصور کرے گا اور چاہے گا کہ مجھے گھر کی آزادی میسر آ جائے مکمل، باپ کے حکم کی پیروی لازمی نہیں سمجھے گا، ماں کے حکم کی پیروی لازمی نہیں سمجھے گا. اس طرح اپنے بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں کرے گا اور وہ آزادی کو اپنے لیے سرمایہ تسلیم کرے گا اور اس آزادی کو ہی وہ آزادی سمجھے گا تو گھر کا ماحول تباہ و برباد ہوگا. اس کے بعد وہی بندہ جب سوسائٹی کے نیم، سوسائٹی کے قانون سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے تو وہ اس سے آزاد ہو جائے گا. عزیزان ملت اسی طریقے سے جب آزادی پسندی آ جاتی ہے، بندہ آزاد پسند ہو جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے جب ویڈیوز آئیں گی، علماء جب بیان کریں گے، دین کے بارے میں بتائیں گے، نماز کے بارے میں بتائیں گے تو نماز کے بارے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی اور اس میں آئے گا اس فرض نمازیں اگر آپ پڑھ لیجئے تو آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو سنن اور نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ کیا ہوئے تھوڑے سے آزاد ہوئے، آپ نے سنن اور نوافل کو چھوڑ دیا، اس کے بعد کسی کی ویڈیو اور آئی آپ کے سامنے اور چونکہ یہ فتنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ نے ان ویڈیوز کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو ایسی آئی کہ اگر 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھنا ہے تو ایک ہی وقت میں تمام فرائض ادا کر لیجئے، آپ کو 5 وقت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوڑی سی اور آزاد خیالی آئی، آپ نے 5 وقت کو اہتمام سے نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھا، ایک ہی وقت میں 5 نماز سوچا پڑھ لے یہ ضروری اسی سے کام ہو جائے گا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بس دل کے ارادے سے خدا کو یاد کر لو، اتنا ہی نماز کے لیے کافی ہے. آپ نے نمازیں ایک دم سے چھوڑ دی اور سوچا دل سے یاد کر لینا یہی نماز کی ایک صورت ہے. یہ کیا ہوا کہ آپ نے دین نہیں سیکھا، آپ نے علماء سے قربت نہیں اختیار کی تو آپ کے سامنے ایسے ایسے فتنے آتے گئے اور آپ ان فتنوں کی زد میں آتے گئے، آپ دین سے دور ہوتے چلے گئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسے ہولناک فتنے آئیں گے کہ تم یہ نہیں سمجھ سکو گے کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا ہیں. عزیزان ملت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے چونکہ وقت کی قلت ہے میں اپنی گفتگو کو اس ٹاپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں اور اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز یہ دراصل لاؤبالی پن کا نام ہے، یہ چیز دراصل گمان اور تکے کا نام ہے. آپ کو بتاؤں اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑا نام ہے اور یہ
بیٹی کے بارے میں بہت کچھ اس نے کہا اور لکھا. اور ابھی ان لوگوں کی حیثیت آپ کو بتاؤں کہ آج جو ماڈرن طبقہ ہے, جو نوجوان طبقہ ہے اور جو کالج اور یونیورسٹی سے جڑا ہوا طبقہ ہے, وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو کبھی اسٹیفن ہاکنگ کی بات کرتا ہے, کبھی کسی اور ایسے انٹلیکچوئل پرسن کی بات کرتا ہے, کبھی وہ کسی اور جو ہے مطلب آئنسٹین کی بات کرتا ہے, نیوٹن کی بات کرتا ہے, اور ان کی بات کر کے ان علماء پہ روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسٹیفن ہاکنگ ہے, ابھی ایپسٹین فائل میں ذکر ہوا کچھ دنوں میں, آپ اس کو اتنا بڑا پیش کیا جاتا ہے اسٹیفن ہاکنگ کو. ایپسٹین فائل میں دیکھو کہ اس کا نام کس طریقے سے آئے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اسٹیفن ہاکنگ یہ ایک بڑا نام جو سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان پریس کرتے ہیں اور الہاد کا ایک بہت بڑا پرچارک ہے. اس نے کہا کہ دنیا یہ خدا نے نہیں بنایا بلکہ یہ دنیا خود سے بنی, اور دنیا خود سے کیسے بنی؟ بولا گریوٹی سے. جب کچھ نہیں تھا, nothing, there is nothing, جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت گریوٹی کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی. آپ بولے یہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس نے یہ تھیوری لکھی کہ جب کچھ نہیں تھا تو تھیوری تھی, تو گریوٹی تھی, اور گریوٹی سے اس دنیا کو وجود ملا. آپ سوچیں, ایک طرف بندہ کہہ رہے کچھ نہیں تھا, ایک طرف کہہ رہا ہے گریوٹی تھی اور اس سے پھر دنیا وجود میں. جب کچھ نہیں تھا تو گریوٹی کہاں تھی؟ جب کچھ تھا ہی نہیں تو گریوٹی کہاں آ گئی؟ گریوٹی بھی تو کچھ چیز میں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب کچھ نہیں تھا گریوٹی تھی, اور تم مانتے ہو کہ گریوٹی سے دنیا بنی, چلو مان لو کہ گریوٹی سے بنی, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس گریوٹی کا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہی رب تھا جسے تم گریوٹی کا کریٹر مانتے ہو اور گریوٹی کا محرک مانتے ہو. ہم اسی کو رب اور اللہ میرے سامنے کئی باتیں تھی. شرح عقائد کے تعلق سے بھی میں بات کرتا کہ شرح عقائد میں آج ہمارے لوگ, آج عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ مولوی بیوقوف ہوتے ہیں, ہم لوگ کچھ نہیں جانتے. اور آپ کو بتاؤ یہ چیز کوئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی صدر الشریعہ مفتی فیضان مصطفیٰ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت نبی صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی فیضان مصطفیٰ صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی فیضان مصطفیٰ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میں کر رہا ہے آپ کو مدد کرے گا. بند کر دو,